अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आयाम विलादत बासादत हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो इस उन्वान से हम गुफ्तगू का सिलसिला हमने जारी रखा है और आज हमारे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अबू इफ्तिखार ज़ैदी साहब क़िबला लखनऊ से हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे और जो ही उनके साथ हमारा राब्ता कायम हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। ज़िंदगी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नहायत ही मुहिम, बल्कि हमारे तमाम अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगानी है, यकीनन हमारे लिए उसके एक एक लम्हे में, एक एक कदम पर हमारे लिए उसमें दर्स है, हमारी ज़िंदगी के लिए एक दर्स उसमें मख्फी है। चूँकि ये हुज्जत इलाही हैं और हुज्जत इलाही अल्लाह की हुज्जतें, वो उन शख्सियात को करार दिया गया है कि जो तमाम के तमाम बशरियत के लिए, खल्क़ के लिए वो शख्सियात हम अमली तौर पे हम उनके किरदार, उनका गुफ्तार और जो चीज़ें भी है वो सब के सब नमूने अमल हो तमाम बशरियत के लिए, खल्क़ के लिए वो नमूने अमल हुआ करते हैं, सरमश्क होते हैं, उनके लिए नमूना होता है। तो इस उन्वान से हमारे जितने भी अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम है, बल्कि इससे पहले जितने भी अनबिया अलैहिस्सलाम या उनके औसिया थे, वो सब के सब जो है वो तमाम इंसानों के लिए नमूने अमल है, सरमश्क है। तो इस वक्त हमारे साथ राब्ता हमारा कायम हो चुका है क़िबला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। नहायत ही, सबसे पहले तो नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औकात में से ये वक्त हमें दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा सलामत रखे आप। इलाही आमीन। क़िबला मैं ज़्यादा आपका वक्त न लूँ और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू आप कर सकें, चूँकि 20 ज़िलहज्जा से यौम विलादत बासादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहाँ से हमने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा है। और पहला सवाल आपकी खिदमत में मैं यही करना चाहूँगा कि हज़रत की जो ज़िंदगी है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उस पर एक वजाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिर है कि एक अज़ीम शख्सियत बेशक और ख़ानदाने अहले बैत की मज़लूम शख्सियत। अल्लाह अकबर। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत, वैसे कुछ इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर जो मोतबर तारीख़ हम लोगों ने मानी है जी, वो है 7 सफ़र। सही, 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 128 हिजरी। जी क्योंकि आपकी उम्र जो है वो बनती है 55 बरस, जी, तो 55 बरस के हिसाब से तकरीबन आप 183 हिजरी में आपकी शहादत वाक़ई हुई है 25 रजब को। ये सही, भी बहुत मशहूर तारीख़ है। जी तो ये जो 55 साला ज़िंदगी है, इस 55 साला ज़िंदगी में आपने ऐसे ऐसे जालिम आपके ज़माने में आए। जी, जिस वक्त आप पैदा हुए हैं उस वक्त मरवान हिमार वो सही, हुकूमत में था, वो हाकिम था। उसके बाद से मुसलसल जो है वो ऐसे हाकिम पैदा होते रहे बाद में अब्बासी खुलफा, जी, कि जैसे मसलन सफ़ा अब्बासी सही, का ज़माना भी आपने देखा, मंसूर दवानिकी जी, भी आप ही के ज़माने में थे, बिल्कुल, मेहदी बिन मंसूर, इस तरह से हादी अब्बासी, जी, और हादी अब्बासी के बाद सबसे आखिर में हारून रशीद। जी, ये जितने भी 4-5 थे, ये सब ऐसे जालिम थे जी, कि इन जालिमों के जुल्म को सहना
ایک سے بڑھ کر ایک ظالم تھا، اور اسی درمیان تبلیغ اسلام کر دینا، درمیان میں ظلم بھی سہ رہے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں. جی تو یہ صرف امامت ہی کا کرشمہ ہو سکتا ہے، بے شک. کیونکہ ہمارے ذات میں امام تھے، اور ہمارے یہاں تو امام بن کے پیدا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند سال پڑھ لے اس کے بعد تو کہیں وہ کیا امام. بات ہے، امام سبحان بن کے اللہ. پیدا ہوتا ہے. بے شک. جی، اور اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے امام جس وقت پیدا ہوئے وہ اسی وقت امام تھے. لیکن ہمارے یہاں تہذیب اہل بیت یہ ہے کہ اعلان امامت نہیں کرتا وہ. صحیح. چونکہ جو اس سے پہلے امام ہوتا ہے وہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، شہادت واقع ہو جاتی، تب کہیں امامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی امام کا اعلان ہوتا ہے. صحیح. ورنہ وہ ہر وقت امام ہے. 1 برس کا ہے تو بھی امام ہے، 4 برس کا ہے تو امام ہے، آغوش مادر میں ہے تو امام ہے. ظاہر ہے کہ آغوش مادر میں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 3 دن کے عالم میں یہ کہہ سکتے ہیں انی عبداللہ و آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب 3 دن کے عیسیٰ یہ بات کہہ سکتے ہیں آغوش مادر میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا گیا. واہ واہ. ہے نا؟ اب ذرا غور کیجئے کہ جو 3 برس کے حضرت عیسیٰ، یہ انبیاء سارے یہ سب امامتوں کے فیوز ہی سے نبوتیں ان کو ملی ہیں. کئی ایسے واقعات ہیں بے شک کہ معراج کے اوپر رسول گئے، وہاں بھی پوچھا گیا تو ان تمام انبیاء نے یہی کہا کہ ولایت کی وجہ سے ہم کو اللہ نے مبعوث کیا اور ہمیں نبی بنایا. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب ایک نبی 3 دن کا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، اعلان کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہمارے خاندان اہل بیت کے بچے ہیں تو یہ اگر یہ اعلان نہیں کرتے جبکہ، لیکن ان کی جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ امام ہوتے ہیں. بے شک بے شک. تو کہنے جب 3 دن کے عیسیٰ امام ہو سکتے ہیں تو 5 برس کا بچہ جس کے بارے میں اختلاف لوگوں نے کیا کہ یہ 5 برس کے تھے، مگر جیسے ہی جواب دیا انہوں نے صحیح، تو ویسے ہی، چونکہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو وہ انتظار کر رہا تھا، دیر ہو رہی تھی اس کو، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچے تھے 5 برس کے، بیٹھے ہوئے تھے باہر. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ ہم مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. تو کہا میں جواب دے دوں گا. کہا نہیں، آپ تو بچے ہیں ابھی، آپ کیسے جواب دیں گے؟ امام کے آنے میں کہا نہیں، میرے بابا بھی نہیں آ پا رہے ہیں تو میں جواب دیتا ہوں. تو خیر اس نے جب جواب دیے تو وہ سجدہ رہ گیا. تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ خاندان اہل بیت کے بچے بھی امام ہوتے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک. ظاہر ہے کہ اور ہم لوگ تو مانتے ہیں کہ ہمارا امام منصوص من اللہ ہے. بے شک. جس وقت پیدا ہوتا ہے بلکہ بطن مادر میں ہوتا ہے، بلکہ بطن مادر سے پہلے کی بھی جو حیات ہے اس میں بھی وہ امام ہوتا ہے. بے شک بے شک. جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا کنت کنزن مخفیہ، ہے نا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اور اس کے بعد پھر خود نبی نے فرمایا کہ کنت نبی بین آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. جس طرح سے نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم جل کے درمیان تھے، تو امامت بھی اسی سے منسلک ہے. بے شک. لہذا امام بھی اس وقت سے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بطن مادر میں نہیں، بطن مادر سے پہلے کی حیات، بلکہ جناب آدم کے پتلا بننے سے پہلے یہ امام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور ان کی ظاہر ہے کہ ہمارے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بہت سے ایسے آپ کے واقعات ہیں. سب سے پہلے اخلاق کے اوپر. صحیح. کہ ظاہر ہے کہ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ سب کچھ انسان کے پاس ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو سب کچھ اس کے بعد جتنا علم ہے وہ بیکار سمجھا جائے گا. صحیح. کیونکہ اخلاق بہت بڑی دولت ہے. بے شک. تو جس سے پیش آؤ، یعنی اپنے دشمنوں سے بھی وہ اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی الفت سے گفتگو کرتے تھے کہ سامنے والا محو حیرت ہو جاتا تھا. صحیح. کہ یہ کیا ہے، ہمیں جانتے بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ائمہ کا یہ وتیرہ نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے بغض رکھیں
دشمن سے بھی یہ بغض نہیں رکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ جب دشمن سے بغض نہیں رکھتے تھے جی تو اپنے دوست سے کیسے وہ ناشنا رہیں گے یا اس کی کیسے مدد نہیں کریں گے. صحیح. امام ہاں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. واہ سبحان یہ اللہ. خاص لقب ہے امام کا. جی ویسے تو بہت سے لقب ہیں. لفظ موسیٰ جو ہے نام ہے، یہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام نے بحکم خدا یہ نام رکھا موسیٰ. جی اصل میں اس کے یہ موسیٰ نام کیوں پڑا؟ جی منہ کے معنی ہوتے ہیں پانی کے، صحیح اور سا کے معنی ہے درخت. تو صحیح. یہاں پہ موسیٰ تو درخت اور پانی. جی تو حضرت موسیٰ کا نام یہ کیوں رکھا گیا تھا؟ صحیح. تو یہ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کی ماں نے خوف سے جی ایک صندوقچے میں ایک وہ بڑھئی تھا، ایک نجار تھا، اس کے ذریعے سے انہیں نے ایک صندوقچہ بنوایا. جی اس صندوقچے میں حضرت موسیٰ کو، ان کو تو نام نہیں معلوم تھا ماں کو، جی بہرحال اپنے بچے کو انہوں نے اس میں سپرد کیا اور اس کے صحیح. بعد دریا کے حوالے کر دیا. تو جی یہ وہاں پہ جا کے رکا کہ ہارون رشید نہیں، اس دور میں فرعون جی اور اس کی بیوی باغ میں گھوم رہے تھے. صحیح. جب انہیں نے محسوس کیا ایک ہوا کا تھپیڑا آ رہا تھا، تو انہیں نے محسوس کیا، دیکھا تو غور سے، تو ایک پیڑ سے ٹکرایا ہے صندوق اور رک گیا دریا میں. واہ صحیح. تو بس اسی سے ان کا نام جو ہے وہ موسیٰ، واہ کیا پانی اور بات. درخت کے سبحان اللہ. درمیان، بے شک. تو اس لیے نام رکھا. تو اب اسی نام کے اوپر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا. صحیح. کاظم، ظاہر ہے کہ یہ لقب ہی یہ بتا رہا ہے کہ کظم یعنی غصے کو پی جانے والا. جی جی تو اب یہ فرق نہیں پڑتا کتنا بھی ظلم ہو، کتنا بھی لوگ برا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو آپ جو ہیں وہ ہمیشہ، ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے غصہ آنا، لیکن صحیح. ہمارے ان امام کا لقب ہی بن گیا کہ غصے کو ضبط کر لیتے تھے. صحیح. غصے کو ضبط کر لیتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا ہو رہا ہے، اور ایک سالن کا پیالہ غلطی سے کسی خادم سے ان کے بدن پہ کہیں پہ گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے. صحیح. کوئی اور ہوتا مثلا آج کے دور میں جی یا کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ بگڑ جاتی اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہوتی. بالکل. لیکن امام نے اسے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اسے معاف کر دیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کے بات ہو. تو یہ ہمارے امام، اصل میں اماموں کا کوئی بھی کام جو ہوتا تھا جی وہ تربیت ہی اس میں ہوتی تھی. بے وہ شک. یہ چاہتے تھے کہ ہم جو کام انجام دے رہے ہیں تو ہمارے چاہنے والے بھی یہی کام انجام دیں. مگر سبحان افسوس اللہ. ہے کہ ہم ائمہ کے حالات نہ بیان کرتے ہیں جی اور نہ ہی لوگوں کو تک بات پہنچتی ہے کہ وہ ائمہ کے حالات پر عمل کریں. ہم نے صحیح. بس ایک امام دو امام ذہن میں بسا لیے ہیں جی اور ممبروں سے ہم اسی کو کہتے رہتے ہیں، جی جبکہ ہر امام کے بارے میں کہیں نہ کہیں مجلس، تقریر، کوئی سیمینار ہونا ہونی چاہیے بالکل تاکہ بالکل. اماموں کے حالات، اب جیسے آپ کے چینل کے ذریعے سے یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو ہر امام کے بارے میں اسی طرح سے ہو تو بہت پوری دنیا تک باتیں پہنچ جائیں گی بے شک. کہ ہمارے امام کا کردار کیا تھا، ہمارے امام کا اخلاق کیا تھا، ان کی زندگانی کیسی تھی. بالکل. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم ہر امام کی تھوڑی تھوڑی معرفت رکھیں. کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں شہادت ہوئی، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی کون تھیں، کس خاندان سے تھیں، ہے نا، آپ کی شہادت کب ہوئی، آپ کی زندگی میں کون کون سے معجزات ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بے شک بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمایا. میں یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمارے جتنی بھی ائمہ ہے یقیناً نص الہی کے مطابق امام بنتے ہیں، تو کیا حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے حیات طیبہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر دیا تھا؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. ہاں، چھٹے امام نے جب لوگوں نے پوچھا جی کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا تو آپ نے اشارہ کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
موجود تھے، کہا کہ یہ میرے بعد یہ امام ہوگا، لیکن سبحان اللہ. جانشینی کا اس طرح سے اعلان نہیں کیا تھا جس جی طرح جی سے اعلانات ہوتے ہیں. جی جی جی. صرف یہ صحیح. بتایا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، اور ہر امام نے یہ کہا. اگر پوچھا گیا جی. کہ آپ کے بعد کون امام ہوگا تو بتا دیتے تھے کہ یہ امام ہوگا میرا، صحیح. اس بچے کے بارے میں. بے ورنہ شک. یوں تو اللہ، ظاہر ہے کہ اعلان کیا، بلکہ اللہ ہی منتخب کرتا ہے. بے شک. امامت کوئی اور منتخب کر ہی نہیں سکتا، بے شک. بے اور شک. اعلان بھی نہیں کر سکتا. اعلان بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے کہ یہ مثلا امام ہے. یقیناً یقیناً. ہاں. اچھا، ایک چیز رہ گئی تھی باب الحوائج والی. جی جی. باب الحوائج، ہاں، یہ تقریباً 50-60 برس پہلے کا واقعہ ہے. صحیح. یہ ہمارے یہاں اخبار نکلتا ہے دا پائنیئر جی. انگلش میں، صحیح. اس میں یہ واقعہ بہت پہلے جی کا یہ ہم کو ملتا ہے تاریخ میں، کہ امام موسیٰ کاظم السلام جو باب الحوائج ہیں جی. تو یہ کیوں ہیں. صحیح. دیکھیے، ہمیں 3 باب الحوائج تاریخ میں نظر آتے ہیں. ایک تو جی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بے شک. اور ایک جناب عباس علیہ السلام. جی. اور ایران میں جب میں پڑھنے گیا تو وہاں مجھے علی اصغر علیہ السلام کو بھی باب الحوائج خطبہ نے پڑھا. صحیح. پھر ہم نے کتابوں میں بھی دیکھا. تو یہ جی 3 باب الحوائج ہیں. جی. تو باب الحوائج کیوں ہیں، وجہ کیا ہے؟ صحیح. دیکھیے، ان تینوں میں ایک انوکھی باتیں ہیں. جی مثال کے طور پر حضرت عباس کیوں باب الحوائج ہیں؟ جی کربلا کے میدان میں جی. جس طرح کی شہادت اور ہوئی ہے، اور امام یعنی جناب عباس گھوڑے سے گرے ہیں، تو ہر شہید کے ہاتھ تھے، لیکن جناب عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے. جی. تو جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو وہ اللہ. منہ کے بل زمین پہ آئے، کیونکہ ہاتھ ہی روکتے ہیں چہرے اللہ کو اکبر. بچانے کے لیے. جی ہاتھ تو کٹ چکے تھے. تو یہ ایک انوکھی شہادت ہے، جی ایک انوکھا انداز تھا. جی. لہذا اللہ نے آپ کو باب الحوائج کہا، بے شک. ائمہ کے ذریعے سے اعلان صحیح. ہوا اس بات کا. جی امام یہ ہمارے علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کے، جی. ان کی بھی انوکھی شہادت. ظاہر ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو جی. تاریخ میں ملتا ہے کہ کہیں بھی آدم سے پہلے یا آدم کے بعد رسول خدا کے زمانے تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر 3 بھال کا تیر چلایا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ 3 بھال کا تیر ایک چھوٹا سا بچہ برداشت کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مسکرا رہا ہے. یہ بھی ہے، اللہ. مسکرا رہا ہے. تو اللہ نے اس قربانی کے تحت جناب علی اصغر کو بھی لقب دے دیا باب الحوائج. بے شک. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا انوکھی شہادت میں کیا مسئلہ ہے؟ جی جب امام ہمارے زہر دغا سے شہید کیے گئے جی تو آپ کو قید خانے میں ہی آپ اس دنیا سے گئے. جی. پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں اللہ ہتھکڑیاں اکبر. یہ تھی. اللہ اکبر. یعنی ایک عظیم اور شہادت ہے. جی اور جس وقت جنازے میں یعنی تیار کیا گیا صندوق، جی. اس کے اندر رکھا گیا اس تابوت میں، تو وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں تھیں. اللہ. اب آپ دیکھیے قسمہ پرسی کہ یہ اطلاع بھی نہیں دی گئی شیعان حیدر کرار کو، امام کے چاہنے والوں کو، کہ اللہ. وہ کم سے کم کوئی انتظام کرتے قاعدے سے. تو 4 حمال بلائے گئے، اللہ اکبر. مزدور، اور تابوت کے لیے. یعنی آپ اندازہ لگائیے، امام اور امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے حمال بلائے جائیں. اللہ یعنی اکبر. اتنی بھی انہوں نے شرمندگی محسوس نہیں کی کہ ریاست کے لوگ ہوتے اس کے اندر، اور کوئی نہ کوئی بادشاہ کے طرف سے آتا. اللہ لیکن اکبر. انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا. حمالوں کے ذریعے سے جسد بغداد کے اوپر جی. جنازہ رکھ دیا گیا، اللہ. اور ایک شخص نے اعلان کر کے کہا کہ یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. ذرا تصور کیجئے، اللہ اکبر. رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. رافضی آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی جیسے کہ ایک شاعر نے فرمایا، من علی را دوست دارم جی خلق گوید رافضی، بس جی. خدا و مصطفیٰ و جبریل باشد رافضی. اللہ اکبر. واہ. میں علی کو دوست رکھتا ہوں، یہ کسی بہت اچھے شاعر کا ہے. جی میں علی کو دوست رکھتا ہوں، زمانہ مجھے رافضی کہتا ہے. جی. اب تو کافر کہتے ہیں، اب تو رافضی بھول ہی گئے لفظ.
گاڑے گاڑے الفاظ اب سب بولے جا رہے ہیں. جی بالکل. تو رافضی کی جگہ اب ہمیں کافر کہا جانے لگا. کوئی بات نہیں ہے. رافضی ظاہر ہے کہ بہت غلط عنوان سے لیا جاتا تھا اس دور میں. جی. تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں, زمانہ مجھے رافضی کہتا ہے. تو کہتا ہے کہتا رہے, کوئی بات نہیں ہے. بس اگر ہم رافضی ہیں تو خدا بھی رافضی, کیونکہ خدا بھی علی کو دوست رکھتا ہے, رسول بھی رافضی بھی علی کو دوست رکھتے ہیں, جبریل بھی رافضی وہ بھی علی کو دوست رکھتے ہیں. جی. تو یہ لفظ بولا اس نے آگے رافضی, کہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. اللہ. تو کہتے ہیں کہ ایک شخص سلیمان نامی جو اس دور میں لوہاری کا کام کرتا تھا لیکن امام کو بہت چاہنے والا تھا, تو جب اس کو اطلاع ہوئی تو سب سے پہلے گھر سے دوڑتا ہوا ننگے پیر آیا کہ ہائے ہمارے امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا گیا. اللہ. اس نے چادر ہٹائی. اب جو چادر ہٹائی تو دیکھا کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. تو یہ تاریخ کی ایک انوکھی حقیقت ہے کہ کبھی بھی کسی اس طرح سے شہادت نہیں ہوئی کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, پیروں میں بیڑیاں ہوں. چوتھے امام کے ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈالی گئی تھیں, مگر ایک زمانے کے بعد اتر گئی تھیں جب رہا ہو گئے تھے. تو آپ اس وقت شہادت پاتے ہیں کہ جب آپ کے پیروں میں ہتھکڑیاں, اب وہ لوہار تھا چونکہ, وہ آیا اور اس نے وہ ہتھکڑیاں بیڑیاں اس نے کاٹی. کاٹنے کے بعد پھر جنازے کا اہتمام کیا شیعوں کو کے محلوں میں جا کے. تو کافی مجمع اس نے جب جنازہ اٹھایا ہے تو کافی مجمع تھا. اللہ. اور پھر ہمارے 8ویں امام غیب سے آ گئے اور آپ نے سارے امور انجام دیے. بے شک بے شک. قبلہ جی 1 منٹ ہے قبلہ. جی اچھا. تو بس ایک واقعہ بس سن لیجیے کہ وہ ایک نابینا تھا. جی. نابینا تھا, ایک بوڑھا تھا, وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تھا, اس کی آنکھیں چلی گئی. جی جی. بہت اس نے کئی سالوں سے علاج کرایا. تو کسی نے کہا کہ تم باب الحوائج جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ جی. تو اس نے اس کا حال ہے, یہ اخبار میں چھپا تھا 50-60 سال پہلے دا پائنیئر میں. صحیح. تو کہا کہ تم اس بارگاہ میں کیوں نہیں چلے جاتے, وہ باب الحوائج ہیں, وہ ہر ایک کو شفا دیتے ہیں. تو بس اس نے سفر کیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. وہ کاظمین آیا, اور کاظمین میں ظاہر ہے کہ 2 ذریعہ ہیں برابر سے. تو اس میں وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی طرف کسی نے کر دیا ہوگا کہ ادھر یہاں پہ آؤ, یہ باب الحوائج ہیں. تو اس نے زری سے بوسہ لیا, زری کا, بس آخری زری کا بوسہ لیا. زری کا بوسہ جیسے ہی دیا ویسے ہی اس نے روشنی محسوس کی اور وہ جلدی سے باہر آیا. اس نے کہا کہ میری بینائی واپس. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے. آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں اور نہایت ہی تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ لکھنؤ سے. اور ہمارا وقت جو ہے چونکہ مختصر رہتا ہے اور نہایت ہی خوبصورت معجزات بھی بیان فرمائے اور حضرت کے زندگی اور حیات طیبہ سے جڑے ہوئے واقعات کی طرف بھی اشارہ فرمایا. وقت ہمارا انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.